कब निकले वहाँ से? पाकिस्तान में तो कभी हमने हल नहीं चलाया। CIPS यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी पैदाइश लक्की मरवत डिस्ट्रिक्ट बंदू उस वक्त। आपको आपका वो जो पाकिस्तान में अभी आपका घर था वो आपको याद है, आपकी मेमोरी में है, वो कैसा था? बाद में क्या देखा हमने कि लोग मारने शुरू कर दिए एक दूसरे। हम जब इस ख्याल से गए वे वापस जाना है तो सामान क्या लाके करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि माउंटबेटन ने उनका लिहाज किया। CIPS यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पार्टीशन सर्वाइवर की इंटरव्यूज़ की इस श्रृंखला के तहत आज हम पहुंचे हैं ईस्ट ऑफ कैलाश डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के पास। उनकी आयु 92 वर्षीय है। वो आज़ादी के समय, पार्टीशन के समय 13-14 वर्ष के थे। ये पार्टीशन बंटवारा 1947, इसके बारे में हम सब भली बात जानते हैं, लेकिन पूरा सच क्या है इसको जानने के लिए हमने ये रास्ता, इंटरव्यू का रास्ता चुना है, जिससे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जान सकें कि इसके पीछे का सच क्या था, उनकी लाइफ का स्ट्रगल क्या था। ये बंटवारे के बारे में जानने के लिए हमें सरकारी दस्तावेज़ों और जो भी राजनीतिक समझौते और अंकड़े मिलते हैं उनसे हमें ये संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। इसको संपूर्ण रूप से जानने के लिए हम ये इंटरव्यू करते हैं। ये मौखिक इतिहास हमें वहाँ तक ले जाता है जहाँ तक इसका पूरा सच छुपा है। आज हम डॉक्टर रघुवीर सिंह जी से ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने पार्टीशन के समय क्या क्या देखा, क्या संघर्ष किया, उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल रहा, तो वो जहाँ तक कैसे पहुँचे, उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे बिल्ड किया। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह जी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बापू जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश में हूँ कि जो अनडिवाइडेड, आवाज़ आ रही है? हाँ। जो अनडिवाइडेड इंडिया था, जो भारतवर्ष था, उसमें आपका जन्म कब, मैं सारा बता देता हूँ। कब, कहाँ, किस शहर में? मेरी पैदाइश लक्की मरवत डिस्ट्रिक्ट बंदू उस वक्त प्रोविंस था फ्रंटियर जी। हाँ, वहाँ का रहने वाला। तो झगड़े तो जैसे 45 की ख़त्म हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि जंग ख़त्म होते ही हम आप लोगों को आज़ादी दे देंगे जी। तो जंग तो ख़त्म हो गई लेकिन आज़ादी नहीं दी। चर्चिल था उन दिनों में, चर्चिल बड़ा सख्त आदमी था। तो किस्मत अच्छी थी कि इलेक्शन हुए, एटली आ गया, वो लेबर का था जी। तो उसने कहा कि नहीं भाई हिंदुस्तान को आज़ादी दो जी। तो 46 में सारी बात शुरू हो गई और माउंटबेटन को भेजा गया जी। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान बनेगा मेरी लाश पर। जी। पाकिस्तान नहीं बन सकता। तो आदमी को शक था कि भाई चलो सामान चले जाते हैं, सामान ले जाने की क्या ज़रूरत है, फिर आएंगे घर बस जाएगा। तो हम लोग सब निकल आए जी। तो उस वक़्त कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब कब निकले वहाँ से? कौन सा साल था? 46 में। हाँ। तो हम निकल आए वहाँ से। हमारे साथ जो नानके थे वो लाहौर में रह गए। तो लाहौर में काफ़ी बाद में झगड़े शुरू हो गए। झगड़े क्या शुरू हुए कि भाई सूअर का मांस, सिर जो है वो मस्जिद में रख दो और गऊ का मंदिर में रख दो। झगड़े शुरू हो गए। बापू जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप 1946 में आ गए हैं। हाँ। तो ऐसा ना, हमने अभी तक 90 इंटरव्यू ये
89 کر دی ہے، تو ابھی تک یہ کسی نے نہیں بتایا، جہاں اتنا پہلے کوئی آ گیا وہ آپ کو یہ جانکاری، مطلب ایسا آپ کی نظر میں کوئی اور بھی ہے جو اتنا پہلے پاکستان مطلب وہاں سے چھوڑ کے اب والے انڈیا میں آ گیا ہو؟ بس لیکن جو بھی آیا تھا وہ اس خیال سے آیا تھا کہ ہم نے واپس جانا ہے، جی کیونکہ مہاتما گاندھی پر لوگوں کو بڑا فیتھ تھا۔ جی جی تو لیکن جب دیکھا کہ جھگڑے زیادہ بڑھ گئے، کیسے بڑھ گئے کہ مسلمانوں نے کیا کیا کہ جو اسمبلی تھی اس میں اپنا جھنڈا لہرا دیا جی 46 میں، تو ماسٹر تارا سنگھ نے جا کے اس جھنڈے کاٹ لیا۔ جی تو اس وقت تو بڑی تعریف ہوئی، پرتاب میں بھی، اور ایک اور اخبار تھا اردو کا اس میں بڑی تعریف کی، لیکن اس کے بعد جھگڑے شروع ہو گئے، وہ الٹی پڑ گئی، جی تعریف الٹی بڑھ گئی، تو پھر جھگڑے بڑھ گئے اتنے، بلکہ یہ ہے کہ RSS نے کافی اچھا کام کیا لاہور میں، جی ہندو سکھوں کو کافی بچایا ان کے کئی جگہ تھے۔ میرا ماما تھا وہاں لاہور میں، بہت بڑا کارخانہ تھا، تو وہ اپنے کارخانے سے نکل کے اپنی دکان پہ جا رہا تھا دال گرہ کے چوک پر، تو اس کو راستے میں چھرا لگ گیا۔ اب چھرا لگ گیا تو کرے کیا، اس کو تو ہسپتال لے جانا ہے، تو ہسپتال جا نہیں سکتے تھے۔ پھر میرا جو ماسڑ تھا وہ ہندو ہے، اس نے سر پہ توری مسلمانوں والے جی بھیس کر کے جی جی وہ پھر اس کو وہاں لے گئے ہسپتال میں، انہوں نے ٹانکے لگائے، بعد میں ٹانکے کھل گئے، وہ مر گیا۔ تو مطلب ان دنوں میں کافی جھگڑے بہت سے، تو ہم لوگ واپس جانے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ واپس جائیں۔ جیسے آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے دیکھا جائے باپو جی، آپ کی عمر 13-14 سال رہی ہوگی اس سمے، جیسے 34 میں آپ کا برتھ ہے، میں تھوڑا سا چھوٹا سا ہی تھا، زیادہ نہیں تھا، 30 جماعت میں پڑھتا تھا۔ تو آپ تو آپ کیسے آئے، مطلب آپ بائی ٹرین آئے، بائی ایئر آئے؟ ہمارے یہاں جو لکی بروت کا نکالا ہے علاقہ ہے، جی جی وہ ریتلا ہے، جی تو ہمارے یہاں اور کچھ نہیں چل سکتا، زیادہ کچھ سامان بھی لے جانا ہو تو گدھے پہ لے جاتے ہیں، جی اور کوئی چیز جب وہاں چلتی نہیں، کوئی سائیکل نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جی شہر پکا تھا لیکن اعلیٰ دعلیٰ مٹی مطلب ریت تھی، تو اسٹیشن پہ جانا ہو تو ریت میں سے گزر کے جاتے تھے، جی اور ریل جو تھی وہ چھوٹے والے سامان لوگ، یہ بڑے ہیں نا جی جی براڈ، وہ چھوٹا تھا، اس میں جاتے تھے، تو وہ ہم لے جاتے تھے ماڑی انڈس، اس سے پہلے دریائے سندھ کا نکالا وہاں سے ہوتا تھا، تو ان میں جا کے پھر دوسرے براڈ گیٹ پہ جی بیٹھنا پڑتا تھا، پھر وہ ملتان، پھر راول پنڈی، اور ایسے کر کے لاہور، پھر آگے لے جاتے۔ ایک اور بات باپو جی، جیسے جو لوگ تو 1947 میں جب بٹوارا ہوا ایک دم، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کیا ہونے بٹوارا والا، ابھی نہیں ہوا تھا جب ہم آئے، نہیں میں آپ سے نا کچھ اور پوچھنے کی کوشش میں ہوں، جیسے میں کہہ رہا ہوں بٹوارا ہوا 1947 کے سمے، جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں، راتوں رات اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑ کے نکل گئے، لیکن آپ تو 1946 میں آ گئے ہیں، کیا آپ اپنا سارا سامان لے کے آئے؟ نہ، ہم جب اس خیال سے گئے کہ واپس جانا ہے تو سامان کیا لا کے کریں گے۔ اچھا، آپ تو کچھ بھی نہیں لے کے آئے آپ بھی؟ نہ، بس تھوڑا بہت جو کپڑے ہیں یا ٹرنک ہے یا یہ ہے وہ ہے، بس، جی جی جی، اور کچھ نہیں۔ تو جب آپ انڈیوائڈڈ، مطلب جب آپ وہاں رہتے تھے تو آپ کی کمائی کا کیا سادھن تھا، پریوار کیسے چلتا تھا؟ کمائی کا ہمارا کوئی خاص سادھن نہیں تھا، کبھی کچھ بیچ لیا، کبھی مطلب چائے کی دکان کر لی، جی کبھی کوئی سب کچھ بیچ لیا، جو بھی مطلب ایسا کر کے گزارا کرتے تھے۔ جی پھر ہم
وہ وہاں ہمیں جگہ دی تھی ایک سردار جی نے. سردار کا آسام میں سارا کچھ تھا اس کا. نہیں بھابھی یہ تو جب آپ پارٹیشن کے بعد کی بات بتا رہے ہیں, میں پوچھ رہا ہوں جب آپ نہ پارٹیشن سے پہلے. پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا پہلے سے, اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں. ٹھیک ٹھیک. ہماری وہاں مشین لگی ہوئی تھی, یہ مشین نہیں ہے کیا بولتے ہیں, چکی. چیک. ہاں بہت بڑی چکی تھی. تو چونکہ وہ وہاں ایک جگہ ملی ہوئی تھی ہمیں رامانند کی سرائے, جی تو اس میں وہ چکی لگی ہوئی تھی. تو چکی وہاں جو چلتی تھی وہ کوئی بجلی تھی نہیں وہاں, تو انجن سے چلتی تھی. تو اس میں پٹھان وغیرہ آتے تھے اونٹ پر, تو سامان لاتے تھے, اس کو پیس دیتے تھے. تو لیکن وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں حملہ بھی ہوتا تھا جی. پٹھانوں کا. کئی دفعہ بچوں کو لے بھی جاتے تھے. اوکے. اور وہ اتنے ظالم تھے کہ جو آدمی کو لے گیا انہوں نے مارنا ہے, اس کو مار کے اس کے سر پہ گرم توا رکھ دیتے تھے, تو وہ آدمی ڈانس کرتا تھا. ایسا علاقہ تھا وہ. تو پھر جب ہم وہاں پہنچے تو جھگڑے بڑھ گئے. ہمارے کچھ آدمی رستے میں ہی مارے گئے گولی سے. جی. آ رہے تھے گاڑی میں, اس کو گولی لگی, مر گیا. بعد میں کیا دیکھا ہم نے کہ لوگ مارنے شروع کر دیے ایک دوسرے کو. تو وہاں سے ایک گاڑی مردوں کی بھر کے آئی پاکستان سے. ہاں ہندوستان میں. ہاں جی. تو یہاں سے انہوں نے کم کرنے والے تو یہ بھی نہیں تھے, 2 گاڑیاں ایک مردوں کی بھیجی اسی کے جواب میں. لیکن جو گاڑی یہاں سے گئیں جی وہ سب غریب آدمی تھے. جی. اور جو وہاں سے آئے وہ ان میں غریب بھی تھے اور امیر بھی تھے, سبھی لوگ تھے. ہاں سبھی لوگ. پھر بھی کچھ کوئی خاص رکے نہیں, گڑبڑ ہوتی رہی. ان دنوں میں ہوا کیا کہ ماسٹر تارا سنگھ لیڈر تھا, تو اس نے ماؤنٹ بیٹن سے کہا بھئی تم پاکستان کو کس حساب سے دے رہے ہو. انہوں نے کہا بھئی جو ایریے میں جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے دیں. تو وہ لاہور سے پرے کا علاقہ اور کچھ ادھر کا علاقہ اس کو ملتا تھا. تو انہوں نے کہا بھئی جب ان کو دے رہے ہو تو ہمیں بھی دو, ہمارا بھی وعدہ تھا تمہارا مہاراجا رنجیت سنگھ سے. تو اس نے کہا نہیں بھئی ہم آپ کو تو نہیں دے سکتے, ہاں آپ پاکستان کے ساتھ بھی مل سکتے ہو, ہندوستان کے ساتھ بھی مل سکتے ہو. تو اس نے کہا بھئی دیکھو ہم پاکستان سے ساتھ تو مل نہیں سکتے, کیونکہ ہندو کے ساتھ ہمارا روٹی بیٹی کا ساتھ ہے. جی. تو پھر مہرو نے کہا تم چنتا نہیں کرو, میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گا. انہوں میں لیڈر کیا تھے, پنڈت نہرو تھا, پٹیل تھا, جے پرکاش نارائن تھا, اور بھی 2-3 سے مجھے نام بھول گئے ان کے. تو آزادی ملنے کے بعد بھی آزادی نہیں تھی, گورنر جنرل ہندوستانی بنایا گیا تھا وہاں ساؤتھ انڈیا. جی. تو وہ 51 میں پھر آزادی مطلب کانسٹیٹیوشن. جی. ابھی آپ کا پریوار کتنا بڑا تھا, کتنے لوگ تھے جہاں جب آپ بھارت آئے, مطلب بٹوارے کے بعد کیا آپ کا سارا پریوار سیفلی ادھر پہنچ گیا, آپ کے رشتے دار؟ کچھ پہنچ گیا, کچھ مر گیا. چاچا میرا رسے گولی لگ گئی. جی. ماما میرا وہاں میں لاہور میں مر گیا, اور بھی کئی اس وقت تو بہت یاد تھے, ہوں تو بھول گئے ان کے نام, بہت مر گئے تھے. تو یہ تقریباً سارے ہی
یا تو امرتسر میں آ گئے وہاں، کیونکہ اس وقت گاڑیاں چلتی تھی، جی کوئی ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں ہوتا تھا، تو گاڑی بھی بڑی مشکل سے ملتی تھی، مال گاڑیاں چلتی تھی زیادہ، جی تو لوگ مال گاڑیوں میں ہی چڑھ جاتے تھے۔ تو اس طرح کر کے دلی میں جب آئے تھے تو یہ لوگ شوگر کی بوری لیتے تھے، جی اس بوری شوگر بیچ دیتے تھے جی اسی ریٹ پر جس ریٹ پہ لی ہے، جی وہ بوری بچ جاتی تھی، جی اس بوری سے ہی اتنا گزارا ہو جاتا تھا کہ گھر پڑ جاتا تھا یہ حالت، اور لوگوں کو کوئی ایجوکیشن کی کوئی اس وقت وہ نہیں تھی۔ جیسے باپو جی آپ تیسری کلاس میں تھے، آپ کو کیا یاد ہے اس سمے بچپن کی کوئی باتیں، مطلب جہاں اس سمے کیسا ماحول تھا، ہندو مسلم؟ اور بچپن کی باتیں تو بہت سی، اب میری زندگی کا سن لو، جی میں نے میٹرک پاس کی، اس وقت میں موگے میں تھا، مسلمانوں کا جو شہر میں علاقہ تھا وہ علیحدہ تھا، الگ تھا، ہندو سکھوں کا علیحدہ تھا۔ الگ تھا۔ ہاں یہ ہے کہ اس وقت لوگ وہاں مندر نہیں تھا، جی اور اگر مندر تھا بھی تو کوئی جاتا نہیں تھا، گرودوارے سب جاتے تھے، جی ہندو بھی مسلمان، بلکہ یہاں تک کیا ہے کہ بہت سارے نکل آئے، ایک ہمارے ہاں لکشمن داس تھا، جی وہ گرودوارے کو بہت مانتا تھا، تو لکشمن داس کو انہوں نے کہا بھائی تم مسلمان بن جاؤ، انہوں نے کہا بنا لو، وہ مسلمان بن گئے۔ تو پھر اس کو بولے کہ بھائی تمہیں آج ہم گائے کا میٹ کھلائیں گے، جی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ اپنے کمرے میں گیا، ادھر ایک اناج کی بوری، ایک ادھر، اس میں رسا بیٹھا گل میں مارا، ایک اسی میں مر گیا۔ تو وہاں کوئی بھی ہندو جو ہے مسلمان بننے کو تیار نہیں تھا، جی لیکن حملے وہاں بہت ہوتے تھے، خاص کر قبائلیوں کے، تو مطلب ہے لوگوں کے پاس سب کے ساتھ ہتھیار رکھے ہوئے تھے، بندوقیں تھی سب کے پاس، تو مطلب کچھ سیف تھے کچھ نہیں تھے، لیکن تب بھی کام چل رہا تھا، کام بہت جو کام تھے وہ ہندوؤں کے تھے یا سکھوں کے تھے، دکاندار، مسلمانوں کے یہ کام نہیں تھے، ان کے کام تھے گدھے، دوسرے کوئی ایسے کام جو ہے وہ کام کرتے تھے، یا تربوز وغیرہ بیچتے تھے، جی بڑے بڑے تربوز ہوتے تھے۔ باپو جی جب آپ بٹوارے کے بعد ادھر جو اب کا بھارت ہے یہاں پہنچے تو یہاں آپ کہاں رہے آ کر؟ سب سے پہلے کہاں یہاں ہم پہنچے؟ رہے تھے ہادی آباد میں، یہ کہاں پڑتا ہے؟ ہادی آباد پھگواڑے کے ساتھ میں ایک گاؤں تھا ہادی آباد، ہادی آباد۔ ہاں اس کے جو گاؤں کے مکھیے تھے وہ سردار جی تھے، جی اور بہت پیسے والے تھے، جی تو انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں جگہ دے دیتا ہوں، ان بیچارے نے ہمیں مکان دے دیا، تو وہاں ویسے ان کی آبادی بھی کافی تھی، سرداروں کی جو یہ لکڑی کا کام وام کرتے تھے، تو پھر وہاں سے گزارا تو نہیں ہو سکتا نا، جی پھر وہاں سے ہم نکل آئے۔ کتنی دیر بعد؟ میرا خیال ہے 6 مہینے یا 7 مہینے، جی اور اس دنوں میں اسے بیماری بھی پھیل گئی تھی، ہادی آباد میں؟ نہ سارے پنجاب میں، پنجاب میں؟ اور موٹے موٹے بلبلے سے نکل آئے تھے، جی تو وہ کچھ علاج ہوتا تھا، کچھ قدرت اپنے آپ کر دیتی تھی، پانی سارا گندا ہو گیا تھا لاشوں کی وجہ سے، تو حالات کافی برے تھے، پھر بھی لوگ آ ہی رہے تھے لدھیانے میں، پھر لدھیانے میں آئے، پھر وہاں ہم نے کام شروع کیا، پہلے تو سبزی کا کام شروع کیا، اس سے کچھ نہیں بنا، پھر چائے کا کام شروع کیا بڑا سارا،
اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. جی پھر حالات ہو کے پتہ لگا کہ راجستھان والے زمینیں دے رہے ہیں. جی تو ہم بھی اور ہمارے نانکے بھی ہم راجستھان وہاں چلے گئے. وہاں ہمیں زمینیں الاٹ ہو گئی. بعد میں زمینیں تو الاٹ ہو گئی، بعد میں پھر وہ زمینیں ہمیں کلیم میں داخل کر دی انہوں نے. جی لیکن اب سوال یہ تھا کہ اس زمین کا پاکستان میں تو کبھی ہم نے ہل نہیں چلایا. جی وہ تو ہم مظاہرے مطلب مسلمان چلاتے تھے، جی وہ دے جاتے تھے فصل جتنا. تو یہاں کون چلائے گا؟ پر بس ہماری اس وقت بیوقوفی تھی. وہ ہم وہاں لے گئے تو کچھ بنا نہیں. تو اس وقت میں میٹرک کر کے وہاں گیا تو حالت بڑی بری. تو میں نے سائیکل پہ سبزی رکھی اور وہاں گاؤں میں بیچ رہا تھا. راجستھان میں وہی ہم گئے تھے بیانہ میں. جی ڈسٹرکٹ بھرتپور میں. ہاں رہتے تھے ہم برہم آباد. جی جی تو برہم آباد سے میں کرتا تھا، لیکن اس سے بھی کام چلا نہیں. جی پھر میں نے پیسے ادھار لیے نانکے سے. ادھار لے کے میں نے اپنی جو زمین تھی اس میں اینکھ لگایا، مطلب گنے لگائے جو جی اچھی کوالٹی کی. جی جی تو گنے میں ٹائم تو لگ گیا، ہاں جی لیکن ہم آہستہ آہستہ گزارا کرتے گئے، کچھ فصل سے کچھ قرضے سے کرتے. پھر ہم نے وہ کیا کیا، میں نے کہ ان کو کاٹ کے شہر میں بیچنا شروع کر دیا. اس سے مجھے 5 روپے بچ جاتے تھے، اور 5 روپے ان دنوں میں اتنے تھے کہ ہم 4 ٹبر بھی کھائے تو کافی ہوتا تھا. جی اتنا تھا. پھر وہ تھا، پھر وہاں سے میں نکل آیا. میں کہ ابھی یہاں نہیں رہنا. پھر میں دلی آ گیا. جی کچھ پیسے گھر سے لیے. پھر یہاں ایک نرملا کالج کھلا تھا قطب روڈ پہ، انگریزوں نے کھولا تھا. تو میں اس میں ایڈمیشن لے لی. آپ پڑھنے کے مقصد سے ہی آئے تھے دلی؟ میٹرک کے بعد پڑھنے کے لیے دلی آئے تھے؟ دلی آ گیا. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ ایڈمیشن لے لی. یہ جو ملٹری کی بیرکیں تھی، جی ان میں لوگوں نے ٹاٹ واٹ بچھا کے نا جی تو رہ رہے تھے. ایک میں نے بھی میں رہ رہا تھا، ایک طرف میں نے بھی ٹاٹ بچھا دیا، میں رہنے لگ گیا. تو پیسے کہیں سے آئے نہیں، تو گھر میں بڑی مشکل ہو گئی. اب کیا کریں؟ تو پھر میں گیا پرنسپل کے صاحب گل یہ ہے کہ مجھے جو پیسے دینے والے تھے وہ تو رہے نہیں، تو جو میں نے ڈپازٹ کیے ہیں مجھے واپس دے کے وہ جو میں نے کسی کی روٹی کھائی تھی ان کا ادھار تھا وہ دے دی. اب میں پھر وہاں سے نکل کے میں لدھیانے چلا گیا. لدھیانے میں بوا کے گھر رہا، بڑی بوا تھی میری. تو جو پھوپھڑ تھا وہ کوٹے کا کام، کوٹا مطلب ہے کیا بولتے ہیں یہ، جیسے گھاس بھی وہ کرتے ہیں نا. کیا جی؟ تو ان دنوں میں گنے آتے تھے پتلے. جی 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 اس کو اس میں اوکھے میں کیا بولتے ہیں اس کو، ان میں وہ کاٹ کے بریک تو وہ بیچتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ آپ تو جاتے تھے منڈی میں لینا، مجھے وہاں بٹھا جاتے تھے. جی تو خوش تھے بڑے میرے، لیکن میں نہیں خوش تھا. کیونکہ آپ تو پڑھنا چاہتے تھے. ہاں یہاں سے گئے پھر میں چاچے کے پاس گیا. میں کہا چاچا بات یہ ہے بھی کچھ تیری واقفیت تھی پھگواڑے میں مل میں سیکٹری تیرا واقف تھا، تو اس کو کہو مجھے نوکری دے دے. تو چاچے نے اس کو رنگ کیا، انہوں نے کہا بھیج دو. تو انہوں نے مجھے بجائے کہ کوئی کلیریکل دیتے، انہوں نے مجھے سینٹریفیوگل پہ لگا دیا. جی اس میں تھا کہ وہ
چیزی بڑھتی تھی تو اس کو دھوتے تھے. تو اس کے بعد مجھے صبر نہیں آیا. ہم نوکری کر کے پھر 2 ساتھی اور مل گئے میرے، وہ ہمارے علاقے تھے، ان سے ہم مل کے چلے جاتے تھے. جیسے ادھر سے چھٹی ہوئی تو سائیکل پہ جا کے گاؤں میں سے کوئی اناج خرید لیا، کچھ کر لیا، وہ مارکیٹ میں آن کے بیچ دیا، تو اس سے ہمیں 1 روپیہ بچ جاتا تھا. جیسے باپو جی آپ راجستھان سے دلی آئے، جو آپ کی باقی فیملی تھی وہ کہاں رہ رہی تھی تب؟ راجستھان میں ہی. وہی تو آپ اکیلے سنگھرش کرنے پڑھنے کے لیے یہاں آئے، ہاں پھر اپنے ہی فیصلہ لے کے آپ لدھیانے چلے گئے. ہاں کیا کرتا، کیونکہ پیسہ نہیں تھا. نہیں میں تو اس سے نا انسپائر ہو رہا ہوں کہ سچ میں ابھی آج ہمارے پاس پڑھنے کے اتنے موقع پھر بھی نہیں پڑھ پا رہے ہم. نہیں میں تو ایموشنل بھی ہو رہا ہوں جب آپ نے بولا نا کہ میں نے اپنے پرنسپل کو بولا کہ یہ پیسے واپس دے دو. میں اور نہیں سچ میں ہاں جی سیکیورٹی تھی دیتی ہے، تو میں نے ان کو قرضہ جن کا دیا تھا ان کو دیتا ہے. تو پھر میں وہاں چلا گیا. میں کہ اب یہاں کیوں نہ ہوں. تو وہاں سے پھر ہڑتال ہو گئی مل کی. جی اب کیا کروں. اب میں پھر دوبارہ دلی آ گیا. دلی آیا تو کچھ رشتے دار تھے، وہ آبکاری میں کام کرتے تھے جی شراب خانے میں. تو پریتم سنگھ، تو میں نے اس کو ملا. میں نے کہا یار بات یہ ہے اب میرا گزارا کیسے ہوگا. جی اس نے کہا کوئی بات نہیں، چل میں تیرے کرتا ہوں. اس نے کیا کیا، جو ٹھیکیدار ہوتے تھے نا ہاں جی وہ سپلائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی رکھ لیتے تھے. جی تو انہوں نے مجھے رکھ لی. تو وہ پیسے ویسے دیتے تھے تو اس سے میرا گزارا چلتا تھا. پھر میں نے کیا کہ بھائی میرا تھا بڑا، وہ آلریڈی کوالیفائڈ تھا ٹیکنیکل میں. جی تو میں نے اس کو بلا لیا دلی میں. تو ایک سردار جی تھے واقف تھے. میں نے اسے کہا یار بات سن، تو اپنے کارخانے میں میرے بھائی کو لے لے. اس نے لے لیا. تو اس سے ہمارا گزارا ہو گیا. پھر ہمیں جگہ مل گئی سبھاش نگر جو ہے جی تہاڑ کہلاتا تھا. تو ایک کمرہ وہ دیتے تھے 500 روپے اور کمرہ بنا لو. تو ٹھیکیدار نے ایک کمرے بنا دیے. جی تو اس طرح کر کے پھر میں صبر مجھے نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا کہ اس کو کہا پریتم، میں کہ یار کرے کیا. کہتا چل اب مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ چلے گیا میرے ساتھ امپلائمنٹ آفیسر کے پاس. تو اس سے گھر جا کے مل گیا تو اس سے ریکویسٹ کی کہ بھائی تو اب وہ چونکہ گھر گیا ہو کسی کے تو نہ نہیں کرتا. تو اس نے کہا کل بھیج دینا امپلائمنٹ. اس نے بھیج دیا. AGCR میں انٹرویو تھا. جی تو ان کے پاس کوئی LGC کی نوکری نہیں تھی، چپراسی کی تھی. تو ایک سردار جی تھے ڈپٹی اکاؤنٹر جنرل، ایک بھاٹیا کوئی تھا. اس نے کہا کہ اس کے اتنے اچھے نمبر ہیں تو اس کو باؤگیری دے دو. کہ لگا جگہ تو ہے نہیں. پھر انہوں نے مجھے چپراسی کیا. چپراسی کے بعد چلو میں نے کہا روٹی تو چلے گی. تو پھر بائی چانس ویکینسیاں نکلی روڈ سیکٹرین میں، جی ٹیلی فون میں. پھر میں وہاں انٹرویو دیا، وہاں ہو گیا. چلو کچھ نہیں، کچھ روٹی چلی گئی. لیکن میں نے پڑھائی نہیں چھوڑی. میں کرتا رہا انجینئرنگ کی، خاص کر اوورسیئر کی. اوورسیئر میں نے پاس کر لیا اور بدلے اپنے اس میں پڑھ لیا. اب اس کا امتحان دینا تھا مدراس جا کے. جی مدراس سے پیسے کہاں سے آئے؟ نہ تو
جانے کے پیسے تھے نہ وہاں رہنے کے پیسے تھے، تو وہ بھی چھوڑ دیے۔ پھر وقت کیا ہوا قدرت کی کہ جنگ شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی ہندوستان اور پاکستان، ہندوستان اور چائنا کی۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ یہاں کا جو میئر تھا وہ مسلمان تھا جی۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے پنڈت نہرو سے کہ جنگ کا کیا پتہ ہے، 10 سال چلے 5 سال چلے، پتہ کوئی نہیں، تم ایسا کرو، جی جی بولو، تم ایسا کرو کہ نائٹ کالج کھول جی ڈاکٹر کی۔ تو میں نے اس میں ایڈمیشن لے نائٹ میں۔ تو ہمیں یہ کالج کیا نام ہے، یہ میڈیکل کالج جو ہے، میڈیکل کالج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میڈیکل کالج مولانا آزاد والے ہمیں پڑھانے آتے تھے، تو وہ پڑھاتے رہے ہمیں 2 سال۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں چاندی والا تھا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار طبیہ کالج ہے اور وہاں آیورویدک ہے اور یہ ایلوپیتھک کر رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو لوگوں نے ہڑتال کر دی۔ تو بعد میں فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی تم پڑھانے تو وہی آئیں گے مولانا آزاد والے، پر تم ساتھ میں یہ بھی پڑھو گے، آیورویدک بھی پڑھو گے۔ پھر آخر ہمیں انہوں نے سرٹیفکیٹ دی جس میں وہ ہمیں فل سارا نالج دے دی، لیکن ہماری سرٹیفکیٹ کو میڈیکل ایسوسیشن نے ریکگنائز نہیں کیا۔ لیکن پھر انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دی کہ اگر نہیں کیا تو نہ کیا، تم اپنا پریکٹس کرو۔ لیکن پھر بھی میں نے نوکری نہیں چھوڑی، صبح شام کرتا تھا، نوکری نہیں چھوڑی۔ بیک اپ نہیں چھوڑ رہے، مطلب اس معاملے میں آپ سیریس تھے پورے، بھی پڑھنا بھی ہے اور بیک اپ بھی رکھنا ہے۔ تو ایسے مطلب کام کرتا رہا۔ باپو جی آپ جیسے لوگوں کے لیے جو ہم شعر سنتے ہیں نا، ہم تو سنتے ہی ہیں نا، ہمت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ جہاں ایک پنجابی کا بڑا مشہور شعر ہے نا، بے شکوے بہ شکوا کر مقدراں دے، اگن والے اگ پیندے نے پاڑ کے سینہ پتھراں دا نا۔ تو وہ آپ کی سٹوری ہے، بالکل کیا کرتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، اسٹرگلنگ بھی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر مطلب چلو جب تک دوسروں تک جائے گی، یوٹیوب چینل پہ آپ کی سٹوری جائے گی وہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ کی فیملی میں کبھی کسی کا من ڈول لے نا تو ان کو تو آپ کی ویڈیو یہ دیکھ لینی چاہیے۔ کیا کرتے میں ہاں بھی نہیں، ابھی گھبرانا نہیں ہے کہ باپو جی اتنا اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو ہم تو پھر بھی گھبرایا میں کبھی نہیں۔ ہاں آپ نہیں، میں سے بھی نہیں کبھی گھبرایا۔ سائیکل پہ بوری لاد کے لاتے تھے، کبھی اپنے آپ کو فیل نہیں کیا، پراؤڈ ہی فیل کیا جو نہ بالکل کام کرنے میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی روئے نہیں، کبھی کسی سے وہ نہیں۔ اس سے ریلیٹڈ بھی سانگ ہے باپو جی ایک گرداس مان کا، روٹی حق دی کھائیے جی بھاویں بوٹ پالشاں کریے، چاہے بوٹ پالشاں کرتے رہو نا۔ حالانکہ سینٹریفیوگل پہ کام کرنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا، گرمی بہت لگتی تھی، کیونکہ اس میں وہ گرم لاوا آتا تھا، اس کو نیچے ایسے کر کے کرنا ہوتا تھا، تو بالکل پسینہ ہو جاتا تھا۔ جیسے باپو جی آپ کو مطلب آپ تو 3ری کلاس میں تھے جب ادھر آئے، تو جیسے آپ کے ماتا پتا تھے وہ کبھی اس کی پارٹیشن کے بارے میں بات کرتے تھے، جہاں پاکستان دوبارہ جانے کے بارے میں ان کے من میں کب تک رہا؟ ان کے انہوں نے وہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ بھئی پاکستان نہیں جا سکتے، جاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ تو کچھ آدمی جو تھے وہ یہاں سے پولیس کو لے گئے تھے جی، تو پولیس کو لے گئے تھے، انہوں نے گھر سے جو دبایا ہوا تھا مل گیا، لیکن جن کا دبایا ہوا تھا مسلمانوں نے نکال لیا۔ جی جی جی۔ اور اتنے ہی نہیں، اور بھی ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ہمارے ماسٹر کے بھائی جی گردیال جی، جی جی،
وہ گرودوارے کو بہت مانتے تھے، اور وہ اتنا زیادہ مانتے تھے کہ وہ بدعی ہو گئے۔ تو ان کو ہم لوگوں نے ٹانک میں ایک چوبارہ لے لیا، جی اس میں رکھ دیا، تو ٹانک کو آگ لگ گئی، اس چوبارے کو آگ نہیں لگی۔ تو یہاں پھر ماسٹر نے کہا چلتے ہیں اس کو لے کے آتے ہیں۔ جی تو گئے وہاں لینے، تو مسلمان اکٹھے ہو گئے، ان کا جی آپ اس کو نہیں لے جا سکتے۔ کون کون گئے تھے چاچا جی کے ساتھ، اور کون گیا تھا؟ میرے ماسٹر تھا، اوکے اوکے، ماسٹر کا بھائی تھا وہ، جی جی جی، لیکن وہ بس سارا دن بھگوان کو یاد کرتا رہتا تھا۔ تو سارے ٹانک سڑ گیا، وہ نہیں جڑا۔ مسلمانوں نے اکٹھے ہو گئے جب ہم لینے گئے، جی تو انہوں نے اٹھا لیے، برچے اٹھا لیے کہ آپ ان کو لے جا نہیں سکتے، یہ ہمارے پیر ہیں۔ تو پھر وہ وہاں کا جو ڈی سی تھا اس نے ہمیں ریکویسٹ کی، دیکھو یہ آپ کے کسی کام کا ہے نہیں، کسی کے بھی کام کا نہیں ہے، تو تم ان کو لینے دو، جب مسلمان کہہ ہی رہے ہیں تو لے لیں۔ پھر وہ واپس آ گئے۔ جیسے ایک ہمارے ہاں مندھان تھے، جی انہیں زمین میں بہت پیسہ داب رکھا تھا، جی وہ ویسے سیٹل ہوئے تھے جے پور میں، تو وہ گئے وہاں لینے، وہاں تو پہلے کھدائی ہو چکی، تو کچھ نہیں۔ تو آپ کو آپ کا وہ جو پاکستان میں ابھی آپ کا گھر تھا، وہ آپ کو یاد ہے، آپ کی میموری میں ہے وہ کیسا تھا؟ کیا آپ کا گھر تھا جو ہاں آپ کو- گھر ہمارا بڑا کمال تھا جی، میں کیا بتاؤں۔ ہمارا گھر کیا تھا کہ ایک بہت بڑا گیٹ سا ہوتا تھا، جی جیسے کہ ادھر گلی ہے نا، جی جی گلی کے طرف ایک بہت بڑا گیٹ ہوتا تھا، تو اس گلی میں ایک مکان کے دروازہ ادھر، ایک کمرہ ادھر، بیچ میں ایسے لمبی لائن، آگے آگے پھر ایک بہت بڑا سارا آسان ہوتا تھا۔ اچھا، وہاں ہماری گائے بندتی تھی، جی اور بیلنے کا بھی وہیں کام ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد ایک کمرہ تھا سونے کا، پھر ایک ادھر بھی کمرے تھے، پھر ایک بیچ میں جگہ ہوتی تھی جس میں ہم سردی بہت پڑتی تھی، جی برف جم جاتی تھی، جی تو ہم اس میں سارے آلے دوالے بیٹھ کے نیجے کھاتے تھے، جی کیونکہ وہاں ہمارا نیجے بہت ملتے تھے، تو نیجے کھاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے آگ سے سیکتے تھے، تو گھنٹہ 2 گھنٹے گپے وقت مارتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ تو اس جو پاکستان میں تھے جب وہ مطلب انڈیوائڈڈ انڈیا تھا، تو یہ فیسٹیول تھے جو جیسے دیوالی، لوہڑی، یہ سب سیلیبریٹ ایسے ہی ہوتے تھے کہ اس میں کچھ ڈفرینس تھا؟ نہیں، لوہڑی تو کوئی نہیں مانگتا تھا، مانگ ہی مانگتے تھے، جی مانگ کی ارداس بہت، یہ مانگ ہی مانتے تھے، دسہرہ مانتے تھے، گرپورب بھی مانتے تھے، بس ایسے ایسے تو تہوار میں۔ یہ سارے فیسٹیول تھے جو ان میں مسلمان بھی آتے تھے، جیسے مطلب وہ بھی سیلیبریٹ کرتے تھے کہ وہ تبھی بھی الگ نہیں، رہتے کوئی اچھا مسلمان ہوتا تھا تھے، وہ آتا تو تھا؟ وہ گرودوارے بھی آتا تھا، جی پھر گرودوارے آن کے وہ کلیم کرتا تھا کہ ہمیں فرید صاحب کی بانی ہاں، سناؤ، بانی سنا، جی۔ تو کوئی کوئی مسلمان آ جاتا تھا۔ جیسے باپو جی ابھی کبھی بیچ میں ایسے ٹھیک حالات بھی رہے ہیں اور لوگ جاتے بھی رہے ہیں پاکستان، ہاں۔ کبھی آپ کا دل کرا کہ میں اپنا گھر بار دیکھوں، جا کے وہاں جاؤں؟ نہیں، دل تو تب کرے گا جب پلے کچھ ہو، تو یہاں تو روٹی کھانے کو مشکل ہے۔ نہیں، ابھی مطلب جب آپ یہاں پہ سٹینڈ ہو گئے تھے، مطلب ابھی کچھ پچھلے 10 20 30 پھر جب آپ تو بال بچے دار ہو گئے تو کون کا کس کو یاد آ رہا ہے؟ پھر نہیں، ہم کبھی کدھر کدھر بھی گئے، پھر تو سوچا بھی نہیں، لیکن دن بہت اب مشکل تھے، سب کے تھے، ہمارا اکیلے کا نہیں تھا، سارے بیچارے دکھی تھے۔ ہاں جی ہاں جی،
کیونکہ زیرو سے سٹارٹ کیا سب کے ساتھ ایک ہی جیسا تھا. تو اس سے آگے تھوڑا بتائیے آپ. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے پریکٹس شروع کی تو ہم تھوڑا پیچھے چلے گئے تھے, تو آپ پھر آپ نے جیون میں کیسے آگے بڑھے اور کیسے آپ نے آپ کو ہر جیون میں پھر ہم کوئی دقت نہیں ہوئی, وہ پروموشن دیتے گئے, جی ہم ہمارا گزارا اچھا ہوتا گیا. پھر ہم نے یہ مکان لے لیا. یہی ہاں, یہ مکان ہمیں ڈی ڈی اے کے پیسے دے کے ملا تھا, جی تو اس طرح کر کے گزارا ہوتا گا. لیکن پھر بھی ہمارے پاس کوئی پیسے دینے والا نہیں تھا. ٹوڈی تھا, ان کی ایک جگہ تھی, انہوں نے اناؤنس کیا کہ بھئی کوئی ممبرشپ لینا چاہو تو لے لو. میں نے 5,000 دے کے ممبرشپ لے لی, اور انہوں نے ادھر مکان بھی دینا تھا. پھر بعد میں انہوں نے کہا اتنے پیسے اور دے دو, پیسے تھے ہی نہیں, واپس کر دیے انہوں نے. ایسا ہی تھا کچھ. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پیسوں کے بغیر بات بنتی نہیں. ہاں یہ تو سچ ہے. کچھ بھی کر لو, بغیر پیسے کے گزارا نہیں ہو سکتا. نہیں یہ تو صحیح. اور مرنے کو تو سچی بات ہے کہ زیادہ سکھ زیادہ مرے, کیونکہ پہچان ہو جاتی تھی. ہاں پگڑی سے. ہاں پگڑی سے پگڑی ہوتی, تو ان کو گولی جلدی لگتی تھی. باقی ایسا بھی تھے بیچ میں, کچھ سرداروں نے یہاں سے مسلمانوں کو اس پہ بارڈر پہ پہنچایا, وہاں سے بھی مسلمانوں نے ہندوؤں کو بارڈر پہ پہنچایا. اچھے برے لوگ دونوں سائڈ تھے, مطلب ایسا تو ہاں اچھے آدمی بھی تھے, جی ایسا نہیں کہ سارے برے تھے, کچھ بیچ میں اچھے بھی ہوتے. اور کچھ پشاور والے تھے, وہاں سردار رہ بھی گئے, ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. تو ابھی بھی سردار وہاں ہیں, کافی ہیں وہاں گنتی. باپو یہ جو مطلب بٹوارا تھا, پارٹیشن ہوئی, ہاں آپ نے دیکھا سنا بھی, بعد میں پوری زندگی میں اس کے بارے میں باتیں بھی ہوتی رہی. بالکل بالکل. تو جو آنے والی پیڑھیاں ہیں, ہماری نیو جنریشنس ہیں, آپ ان کو کیا سندیش کیا بتانا چاہیں, مطلب ایسی چیزوں سے کیسے بچ سکیں, اپنے آپ کو کیسے اسٹیبل رکھ سکتے ہیں؟ اب سچ بچاؤ تو ہم ان کو کیا بتائیں گے. نہیں باپو جی, آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے. بتانا کیا ہے, اس وقت تو پھر مشکل تھی. جو آدمی روٹی کے لیے رو رہا ہے وہ کیا بتائے گا. باپو یہ جو بٹوارا ہوا بھارت پاکستان کا, مطلب 2 دیشوں میں بٹ گیا یہ بھارت ورش, تو اس کے کیا کارن ہے؟ راجنیتک پرپز تھا, راجنیتی کا پرپز تھا. اگر سپاہت نہ ہوتا تو یہاں آج راج مسلمانوں کا ہوتا, پرائم منسٹر مسلمان بنتا. جی یہ بات تو ان کو بھی سمجھ تھی. انہوں نے بھی زیادہ ماؤنٹ بیٹن کو زیادہ پریس نہیں کیا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے ان کا لحاظ کیا. ویسے بھی آپ سوچو, ہمارا مسلمانوں سے پہلے کوئی تعلقہ نہیں تھا. ریل پہ چڑھے تو یہ ہندو کا پانی, یہ مسلمان کا پانی, یہ ہندو کی دال, یہ مسلمان کا میٹ, یہ تو پہلے ہی چل رہا تھا. آپس میں تو کوئی نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ویسے بھی نہ ان کے ہوٹل پہ ہم جاتے تھے. بٹوارے کا تو ہم اسے نام دیتے ہیں پارٹیشن تو جیسے ہم وہ نہیں سوچتے ہیں کہ 2 بھائیوں کے بیچ میں بھی ہوتی ہے, لیکن یہ تو ایک جبری اجاڑا تھا نا, اجاڑا گیا, لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. جب ایک دم ہم یہ بٹوارا نہیں تھا, مطلب کچھ بھی ان کی مرضی کے حساب. ان کو ہوش نہیں تھی پولیٹیکل والوں کو, نہیں تو یہ سب کے سب آدمی کشمیر میں بچ سکتے تھے. جی لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اچھی لوگوں کے لیے کوئی پلاننگ, فصل بہت اچھے ہوتے تھے, جگہ بہت اچھی تھی. پھر بھی وہ مسلمانوں کی آبادی ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا بھی یہاں تک, یہ واگا تک دریا کے. ہاں وہ تو ایک ایسی لائن کھینچ دی جس کے لیے انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ اس کا کیا کیا افیکٹ ہے. لیکن لڑائی جھگڑا ہونے پر بھی یہاں سے پھر
पंडित नेहरू ने एक मेहनत की कि एक गोरखे वाले आदमी भेजे मिलिट्री के, तो उन्होंने फिर जाके लोगों को जो बच गए उनको सेव करके, यहाँ बाहर तंबू वंबू लगे हुए थे और कई मकान बन रहे थे, कहीं कुछ ऐसे, मतलब कोई मेहनत तो कर रहे थे, वो मेहनत हुई भी है, ऐसा नहीं। कईयों को नौकरी भी मिल गई जो पीछे काम कर रहे थे अपनी वहाँ गवर्नमेंट के, यहाँ उनको भी वैसे मैं वही, जैसे ना आप कह रहे हैं कि आपको ज़मीन तो मिल गई, ऐसे अपने घर के एवज में आपको घर नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को तो घर भी मिला ना। हाँ, घर हम क्योंकि राजस्थान में थे, हमें ज़मीन जो मिल गई, घर कहाँ से मिलता। हालांकि है गलती, पर वो नानके के कहने पे चले गए, मामा मेरा कहना का चलो। तो आपके जो रिश्तेदार, दोस्त मित्र सभी आपको, मतलब जो आपके आपसी भाईचारे में आपके चाचा ताया के बेटे जो भी अपने हाँ। सके थे, सभी इधर आ गए थे? क्या ऐसा था कि कोई रह गया बाद में पता ही नहीं आना चला? सभी आ गए थे, पहुंच गए थे। आए सब इसी ख्याल से थे कि भाई हमने दोबारा जाना है, पाकिस्तान तो बन ही नहीं सकता। वो उम्मीद लेके आए कि वापस जाएंगे कभी। तो ये कब तक रही आपके दिमाग में ये उम्मीद, ये कि कभी वापस जा सकते हैं? भाई जब तक रोटी नहीं मिली, जब तक तो पाकिस्तान में रहा, दिल में रहा, गालियाँ निकालते रहे, पर जब रोटी मिलने लग गई फिर छोड़ दिया कि गाली क्या निकाल, फिर चलो ठीक है जो करने का। नया स्टार्ट, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया जिंदगी का। लोगों ने गोली चलाई, गोली से मार दिया गांधी को, और पंजाब में शोर चढ़ गया कि सिखों ने मार दिया। हाँ, वो ये तो पाकिस्तान में जब मतलब अनडिवाइडेड था तो औरतों की स्थिति कैसी थी? मतलब भी जैसे औरतें तो जो पाकिस्तान अभी बना नहीं था पूरा, लेकिन जो औरतें थी उनको खतरा था, जिनको खतरा था उन्होंने कुएं में छाल मारी और बहुत सी औरतें मर गई। तकरीबन कम से कम 500-700 को औरतें मर गई। हाँ, ऐसा भी था ना, जिनने बच्चे, पेरेंट्स ने खुद भी अपने जैसे जवान जिनकी बेटियां थी उनको अपने आप भी उनकी इज्जत को बचाने के लिए भी ये उन्होंने मार दिया, ऐसा भी हुआ है। हालात कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन RSS ने भी अच्छा काम किया जी। लाहौर में, उन्होंने अच्छा काम किया। हाँ, ये पहले भी कई इंटरव्यूज में बताया गया कि RSS ने अच्छी भूमिका निभाई इस मामले में। कुछ आदमी ने, कुछ औरतों ने शादी भी कर दी, मुसलमानों से शादी भी कर दी। हाँ, वो तो बड़ा त्रासदिक रहा ना, जैसे हम लिटरेचर में पढ़ते हैं बाबू जी, ऐसा भी हुआ कि जैसे ना यहाँ भी कहीं, लेकिन बाद में एक मुआहदा हुआ कि कोई भी अगर हिंदू है तो वो वहाँ मुसलमान क्या नहीं रहेगा, हाँ इधर आ जाए। यहाँ जो मुसलमान हिंदुओं के साथ शादी हुई थी वो वापस वो यहाँ, ऐसा फिर दोबारा कर लिया था इधर। हाँ, ये तो जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं ना, मुझे तो ये लगता है कि औरतों ने सबसे ज़्यादा संताप भोगा इसमें, क्योंकि ना जैसे जैसे मैंने पढ़ा है कि वो मान लो उधर से आए, वो देखा सारा, उनके साथ जो भी हुआ, बलात्कार जो हुए, उसके बाद बड़े लोगों ने जबरी शादी कर ली उनसे, तो वो अपने घर में रखा, उनके इधर भी बच्चे पैदा हो गए, तो फिर मुड़ वसेबा आया कि उनको वापस ले जाने का, हिंदुस्तान से पाकिस्तान और उनको 2-2 घर छोड़ने पड़े, तीसरी बार फिर अपने मन को वही लाके फिर नया घर जोड़ना, उनके लिए ये ज्यादा डबल ट्रिपल में उन्होंने ये ऐसा ही हुआ, ट्रॉमा को देख। यहाँ एक सरदार जी ने शादी कर रखी, जी, और उससे प्यार भी था उसका, उसको वो ले गए, तो उसने कहा भाई मैंने शादी की है, मैं नहीं, कहा नहीं वो भी पाकिस्तान चले। तो एक बात बापूजी और है कि आप स्ट्रगल में हमें उलझा के रखा आपने, एक तो स्ट्रगल में आप शादी कब कर गए ये नहीं बताया। शादी मैंने करी थी 50
9 में जी, दिल्ली में। दिल्ली में। और वाइफ जो थी वो काम करती थी टेलीफोन एक्सचेंज में, जी तो उससे फिर हमारा गुजारा अच्छा होगा। मैंने बच्चों को पढ़ाया पूरी तरह। ये इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। एमएससी पढ़ा था आगरा यूनिवर्सिटी में। उसके बाद इन्हें एलएलबी की। एलएलबी के बाद क्या होता है वो की। और जो बड़े वाला है वो उसने एमए किया। एमएससी की थी हैं ज़ूलॉजी, हाँ ज़ूलॉजी की। तो उसके बाद फिर उसने यहाँ फिर उसने एलएलबी की उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ किया। फिर उसको नौकरियाँ भी मिल गई, मेडिकल में नौकरी भी मिल गई मेडिकल कंपनी में। फिर उसमें उसने बहुत तरक्की की। कोई और आपका कोई ऐसी याद जो आप हमें बताना चाहते हो, पाकिस्तान की हो या यहाँ की, मतलब जो आपके लिए बड़ी देखो जी, स्पेशल हो? पाकिस्तान की बात यह है कि खाने पीने को हमें जो था अच्छा मिलता था। पर्टिकुलर घी हमें अपना गाय का भी होता था, लेकिन ज़्यादा तालने के लिए हमें घी आता था कबैलियों से। वो पत्नी कैसे बनाते थे, कोई बता रहा था उस वक्त, याद नहीं रहा। तो वो उस घी से तलने का काम हम उससे करते थे। तो खाने पीने को कोई मना नहीं था किसी को, कोई दिक्कत नहीं थी। और वहाँ के जो हिंदू सिख थे वो काफ़ी अच्छे पैसे वाले थे, खा पी अच्छा थे। हाँ ये है कि मुसलमानों के यहाँ वो मीट नहीं खाते थे। वो फिर क्या करते थे कि हमारे यहाँ जैसी जगह है बनी हुई सी, तो बकरा ले लेते थे। फिर 4 शायद 6 आदमी उसको काट देते थे, फिर वापस में बांट लेते थे। इस तरह करके मीट खाते थे। वैसे मुसलमानों के हाथ का मीट नहीं खाया। लक्की में मरोत में बाहर एक कुरम दरिया था जो काबुल से आ रहा था जी तो कभी जाते थे तो वहाँ से पानी भर लाते थे, नहा भी आते थे। लेकिन कभी खतरा होता था तो फिर नहीं जाते थे। हाँ लोग कूंजे बहुत मारते थे। क्या चीज? कूंजे कूंजे? हाँ वो बहुत मारते थे। ओके। कूंजे वहाँ से बहुत गुजरती थी, तो फिर उन्होंने गोली मारनी नहीं चाहिए। कभी हमारे यहाँ बटेर बहुत मिलते थे, 2 पैसे में बटेर। तो लोग सब्जी उसी की बनाते थे बटेरों की। एक वो बड़ी पॉपुलर वो होती ना, बुझारत भी थी इस पे, आर टांगा पार टांगा विच टल्लम टल्लियां और कुंजा देन बच्चे नदी नहाउन चली है ना, ऐसे कुछ सुनते थे बा। मतलब मुझे आंसर नहीं पता इसका अभी भी। आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ थे डॉक्टर रघुवीर सिंह जी। हमने इनसे पार्टीशन के बारे में, इनकी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बहुत कुछ जाना। ये अपने जीवन में बार बार गिरने के बाद बड़े हौसले से, बड़े जुनून से हर बार उठे और अपना स्ट्रगल किया। मिथ कथा में एक जैसे पंछी कुकनस की तरह जैसे वो अपनी राख से पैदा हो जाता है, इसी तरह बापूजी बार बार जीरो से स्टार्ट करते रहे, लेकिन अपनी लाइफ में पूरी तरह इन्होंने अपना स्टैंड किया, अपने परिवार को संभाला और हमारे लिए आज एक प्रेरणादायक के तौर पे हैं। धन्यवाद बापू जी, बहुत बहुत। इंटरव्यू के अंत में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर जगेश जी, CIPS के चेयरमैन प्रोफेसर रवि टेकचंदानी जी, डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रिहन शर्मा जी एंड असिस्टेंट मिस्टर गुरजीत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी बदौलत ये इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला और सक्सेसफुल
रूप से हम इस इंटरव्यू को कर सकें। मैं दलजीत सिंह दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब हम किसी और इंटरव्यू में किसी और पार्टीशन सर्वाइवर के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।